नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। इलाही आमीन। हम कर रहे थे सूरत अल-निसा और माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस वक्त हम ने लास्ट जो हमने लेसन किया आया नंबर 64 से था, और अब हम आया ने मुकम्मल किया है आया नंबर 71। 74 तक हमने किया है, माशाल्लाह। जी 74 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आपने जो जी जी, लास्ट पढ़ाया था ना, फिर हमने वो सिस्टर शुमाइला को सुना भी दिया सबक। मैंने माशाल्लाह और तहमीना माशाल्लाह। ने सुना दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, रब्बिल सिस्टर आलमीन। शुमाइला कह रही थी कि कुछ लोग जी सुनना नहीं चाहते, तो जो लोग सिस्टर शुमाइला को नहीं सुना रहे वो भी कम से कम अपना सबक सुनाना शुरू करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी जी है कि इसको सही तरह। तजवीद तो सिस्टर जैनब करवाती हैं, लेकिन जी बिल्कुल। सिस्टर शुमाइला प्रॉपर सुनती हैं कि आपको क्या वो याद है। लफ्जी तर्जुमा सुनती है। जी जी, लफ्जी तर्जमा सुनती हैं और उस आयत में क्या आपने पढ़ा और क्या आपको समझ आया। और वो मुझे कह रही थी वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बहुत बहुत ही अच्छा अच्छा। पढ़ाती हैं माशाल्लाह, हाँ वो भी ना हाँ, मेरी बहुत अच्छा स्टूडेंट रही है, माशाल्लाह। और बहुत उनकी अच्छी। तजवीद भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। अल्लाह का जी इनाम है कि अल्लाह का फजल है कि हमें तीनों टीचर्स अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हमें बहुत अच्छी मिली है। अल्लाह का इनाम है हम पर, बहुत बड़ा फजल अल्लाह का। सलमा जी, बात यह है कि लोग फायदा भी तो उठाएं ना। अगर कोई फीस नहीं देनी पड़ रही, कुछ नहीं करना पड़ रहा, जी और इतना, और घर में बैठ के आराम से, घर घर में में बैठ के बैठ आराम के से उसे आपको पढ़ आराम सकते से मिल रहा है सब कुछ, तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये अल्लाह की अता है। और ये एक ऐसा रिस्क है जो अल्लाह ताला अता कर रहे हैं। और माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लोग ढूंढते हैं कोई कुरान टीचर मिल जाए, कोई कहीं मैं जाऊं। तो भाई आप कहीं जुड़ेंगे तो फिर आपको कुरान की टीचर मिलेंगी ना। तो अब सिस्टर शुमाइला जो है, मैं अब इंशाल्लाह ताला, सलमा जी आपने इनके नंबर्स, ये सिस्टर शुमाइला का नंबर दोबारा उसमें शेयर कर देना फॉर लिसनिंग, अच्छा ठीक। जी वर्ड मीनिंग्स और उसके लिए। और जो लोग बाकी के हैं, क्योंकि मुझे कह रही थी दो बंदे सिर्फ सुनाते हैं, एक सलमा और एक और, तो हमें तहमीना, मैं और तहमीना। तहमीना हम दोनों सुनाते हैं बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो जी, बाकी सब नंबर आप किधर हैं? भिजा दीजिए। जी, मैं भी नंबर शायद कर इंशाल्लाह दूंगी, ताला। इंशाल्लाह और सुनाऊंगी मैं। फिर क्लास का टाइम सलमा जी इंशाल्लाह। इन लोगों को सबको बताएं, ताकि ये इस तर्जमे को ठीक है। सही तरह पढ़ें, याद करें। और क्योंकि अब हम माशाल्लाह से आगे, अब हमारे पास ये मुकम्मल होने वाली है हमारी सूरत अल-निसा। और फिर हम इसका इसका हमने भेजना भी है इनको भी, वर्ड मीनिंग और असाइनमेंट। तो आइए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आया नंबर 75 से। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा सा पीछे से करूंगी कि अल्लाह ताला बात क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, वला इन असाबकुम फदलुम मिनल्लाहि, जब अगर पहुंचता है अल्लाह का फजल किसी को, तो अलबत्ता वो ज़रूर कहेगा कि गोया के ना थी दरमियान तुम्हारे और दरमियान उनके कोई मोहब्बत। हाय अफसोस मुझ पर, कुंतु होता माकुम साथ उसके, तो मैं कामयाबी पा लेता। यानी कि जब लोग हसरत करेंगे कि वहाँ हम उनके साथ होते जिनके साथ अल्लाह ताला ने फजल किया है, तो हम भी कामयाबी पा लेते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युकातिल, फिर चाहिए कि वो जंग करें अल्लाह के रस्ते में उन लोगों के साथ जो बेच देते हैं दुनिया की जिंदगी को बदले आखरत के। और वमई युकातिल, और वो जंग करते हैं फिर अल्लाह के रस्ते में, फयुक्तल, और फिर वो कत्ल कर दिया जाते जाते कर यानी कि वो शहीद होते हैं, या यगलिब, या वो गालिब आ जाए। फसोफा नुक्ती ही अजर नज़ीमा, तो अल्लाह ताला फिर इन लोगों को अजर अजीम अता फरमाता है। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला उनके लिए वो मुसीबत जो है वो बायस रहमत बना देते हैं। कई मर्तबा आपके पास कोई मुश्किल आती है,
تو وہ مشکل آپ کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ اب فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے یہ ان کی مصیبت آئی تھی، لیکن اس کے جیسے جنگیں لڑی گئیں، اور وہ جنگوں کے بعد ان کو مال غنیمت ملا، کافی کچھ ان کو، مطلب کہ ام، عزت مل گئی، اسلام کو عزت ملی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ محنت سے، کوشش سے، اس سے آتی ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 75 میں، وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، یہ ایک وہ ہے استفہامیہ، اور کیا ہے تم کو، کیا ہے تمہارے لیے، ایکچولی لا تقاتلون، کہ نہیں تم لڑتے یا نہیں تم جنگ کرتے، کاف تا لا، تو تو قاتلون، اب تھوڑا تھوڑا گرامر بھی کرواؤں گی، واو نون جمع کا سیکھا ہے، واو نون جب آ جاتا ہے تو جمع کے لیے آتا ہے، تو قاتلون، تو جب جب اتنی سی بات یہ یاد رکھنی ہے۔ آج آپ کو بڑا پیارا سا ٹپ دیتی ہوں، کیا حمزہ، تا، نون، اتنی کس سے شروع ہوتا ہے؟ حمزہ، تا، نون یا اتنی، جب اس سے کوئی لفظ، کوئی ورب شروع ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع، ورب، یعنی کہ اس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں پائے جاتے ہیں۔ تو قاتلون، تو نہیں تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، تو تم، کاف تا لام قتل آ گیا، قاتلو تینوں زبر زیر پیش تینوں، یعنی کہ فیوچر ہے، کیوں نہیں تم کرتے لڑتے، یا تم کیوں نہیں لڑتے، لڑتے تھے یا لڑو گے، دونوں آ رہا ہے اس میں، یہ مضارع ہوتا ہے۔ مضارع کیا ہوتا ہے؟ جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آتا ہے۔ تو تم کیوں نہیں لڑتے، فی میں سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، سبیل ہوتا ہے رستہ، والمستضعفین، افیل، حالانکہ جو کمزور ہیں، حالانکہ جو کمزور ہیں، مستضعفین، یہ بھی اب دیکھیں، و اور ال حالانکہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس پہ ایمفسس دینے کے لیے، میم اور سین جو ہے یہ بھی زور دینے کے لیے کہ بہت زیادہ کمزور، سین جو ہے وہ اکثر ایمفسس ایسے دیتا ہے کہ زیادہ کے لیے، اور مستضعفین، داد عین فا روٹ ورڈ ہے ایکچولی، صرف اتنا سا ورڈ روٹ ورڈ ہے، داد عین فا، تم، تا، تم، تدفین، حالانکہ جو کمزور ہے تم میں سے، یا نون جمع کا سیگا، غور کریں، یا نون جمع کا سیگا ہے، تو تدافین، جو حالانکہ جو کمزور ہیں، یا جو کمزور اور بے بس لوگ ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، من النساء والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، واو لام دال ولد، یہ نساء تو سب، رجال تو آتا ہے آپ کو، را جیم لال، نون را جیم لام، و نساء نون سین حمزہ، نساء، اور امراتن اس کی واحد ہے، اس لفظ کی واحد کیا ہوتا ہے؟ امراتن، والولدان، اور بچے، واو لام دال ولد، ولد اس کا روٹ ورڈ، اور ولد ہی اس کا واحد، واحد جمع، سنگولر پلورل۔ اب یہ سارے پلورل ہے، رجال رجل کا پلورل ہے، نساء والنساء امراتن کی پلورل ہے، والولدان ولد کا پلورل ہے، بچوں، الذین، وہ جو، یقولون کہتے تھے، ربنا، وہ کیا کہتے تھے؟ یقولون کہتے تھے، اور کہیں گے، دونوں آئیں گے، وہ کہتے تھے اور مطلب کہہ رہے تھے، یا اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، خراجیم، رب کو پکارے، خراجہ، نکال ہمیں، من ہاذا، اس، کر کریتی، بستی کاف را یا، کریا، ہاذا اسم اشارہ ہے، سوری، ہاں جی اسم اشارہ ہے، ہاذی ہی ضمیر ہے،
اس کی طرف، اسم اشارہ، اشارہ کیا جا رہا ہے، حاضی ہی اس قریے کے، اس بستی میں، کوئی بستی سامنے تھی، الظالمی ظالم ہے، زود دود لام میم ظلم، اہلوہا اس کے رہنے والے، وجال اور بنا دے، یا اللہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نکال دے ہمیں اس بستی میں سے، جہاں سے لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ خود کمزور تھے اور ان میں بچے تھے، مرد تھے، عورتیں تھے، اب یہ ایکسپلین کرتی ہوں، اور وجال اور بنا دے لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، ولین کوئی حمایتی، کوئی دوست، ولی واو، واو لام یا، دلی دوست، وجال اور بنا دے لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے، نصیرہ کوئی مددگار۔ سبحان اللہ۔ آیا نمبر 75 بہت پیاری آیت ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہا جا رہا ہے، کیا بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان جو کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی نجات کے لیے جہاد نہیں کرتے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ تم ان کو بچا لو؟ جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ لوگ بیچارے دعائیں مانگتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ اخرجنا، اے ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں نکال دے، ہمیں نجات دے دے، اے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ہمارے حمایتی کھڑے کر، ہمارے ولی کھڑے کر، ہمارے، بہت پیاری دعا ہے یہ، ہر وہ شخص دعا مانگ سکتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آج کل مجھے کوئی دعا کہہ رہی تھی کہ کوئی عورت کہ بھئی میں بڑی مشکل میں ہوں، بڑی مشکل میں ہوں، اور میں کمزور ہوں، میرے سے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو قرآن سے دعائیں ملتی ہیں۔ تو یہ اتنی پیار کہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، اپنا ولی، کوئی اپنا دوست بھیج کھڑا کر دے ہمارے لیے، خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے، من لدن کا نصیرہ، تو ہمیں ایسا نصیر، ایسا مددگار بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کس کی ہو رہی تھی بتاتی ہوں، جہاد کے متعلق ایک خطاب تھا، پورا خطاب دیا جا رہا ہے یہاں پہ، ایک سپیچ دی جا رہی ہے، اور اس میں مظلوم کی مدد کرنا لازم قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وطن اور گھر کی محبت انسان ہی ہی نہیں بلکہ درندوں پرندوں کے دل میں بھی پیدا کیا۔ آپ درخت پر، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے کینیڈا میں تو حیران رہ جاتی ہوں، جس درخت کے اوپر انہوں نے گھونسلہ بنایا ہوتا ہے، سردیوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر گرمیوں میں اسی گھونسلے میں آ کے رہتے ہیں۔ اٹس امیزنگ۔ ان کو کون راستہ دکھاتا ہے؟ ان کو کون بتاتا ہے کہ یہ تمہارا ملک تھا، تم نے یہاں آنا ہے گرمیوں میں واپس؟ حیران کن چیز سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو، چاہے جب درندہ ہوتا ہے اس کی کوئی غار ہو، وہ اس غار میں واپس آتا ہے، چاہے وہ کہیں کھو جائے، اس کو کہیں لے جائیں۔ بلی، آپ کتنے ہی مشکل سے بلیاں چھوڑ کے آتے ہیں، وہ پھر بلیاں وہیں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ نیچر میں ہے کہ لوگوں کو اپنے اپنی جگہوں سے پیار ہوتا ہے، اپنے گھونسلے، اپنی جگہیں جو ایک ایک تنکے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر جاندار شام کو اپنے ٹھکانے کی طرف پلٹتا ہے۔ کوئی جاندار اپنے گھر اور وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک وہ مجبور نہ ہو جائے، جب وہ اس کو کوئی ایسی مشکل نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کوئی نہیں چاہتا، لیکن جب کسی کو ستایا جائے اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں اور وہ اس کو مجبور کر دیا جائے کہ ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، یہی صورت انسان کی ہے۔ اور یہاں مکہ کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں مسلمانوں پر اس قدر ظلم تھے، اس قدر ظلم کیے گئے کہ بیچارے کمزور لوگ، جو خواتین بھی تھیں، معصوم بچوں کی طرف بھی تھے، بچے بھی تھے، ان کو بھی معاف نہ کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ پہ پتھر رکھے جاتے گرم،
ان کی پیٹھ جلا دی جاتی اور کہا جاتا کہ تم اللہ کا نام، پھر بھی تب قل واللہ احد نہیں اتری تھی، لیکن وہ اندر سے بولتے احد، احد، احد۔ جب میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھا تھا تو میں حیران رہ گئی تھی کہ اللہ نے اندر انسان کے یہ رکھا ہوا ہے کہ تم کس کو پکارو، تم کس کو بلاؤ، صرف اللہ کو، اور اللہ ہی ایک ہے، احد، اللہ الصمد۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو معصوم بچے جس کی وجہ سے مرد، عورتیں اور جو بچے تھے، عورتوں پہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی شہیدہ تھیں، ان کو ان کی شرمگاہ پہ مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یاسر تھے، اسی طرح یہ سب لوگ جو تھے جو پہلے شہید ہوئے، ان پہ کتنا ظلم اٹھایا گیا، اور ظالموں کی بستی سے نکلنے کے لیے اپنی طرف سے اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو اپنا مددگار بھیج دے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں کسی طرح۔ ہم کیسے یہاں سے نکلیں؟ اور کئی مرتبہ ہم نکلنا نہیں چاہتے، ہم اپنے ملک سے نکلنا نہیں چاہتے تھے جہاں ہم رہتے تھے، ہم پیچھے جہاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ میں ایک ملک میں 25 سال رہی ہوں، لیکن میں کبھی بھی وہاں نہیں رہتی، وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی، دبئی سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب رستے تنگ کر دیے تو یہی دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تو ہمارے لیے کوئی حمایتی پیدا کر دے۔ جاب چلی جاتی ہے، رستے بند ہو جاتے ہیں، مشکلیں آ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو تو بس ان کا رزق ہی وہاں سے اٹھا دیتا ہے، اس سے زیادہ کیا کہوں گی، کہ رزق ہی نہیں رہتا، ان کا کھانا پینا ہی ادھر نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں پر یہ ظلم پہ ہو رہا تھا، وہاں پہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ کیا تم لوگ ان کے لیے لڑو گے نہیں، اس ملک کے لیے لڑو گے نہیں کہ ان کو بچا لو؟ اور وہ پھر اپنے آپ کو خود بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا کوئی مددگار بھیج دے جو ہماری مدد کرے۔ تو پھر یہ لوگ جو تھے، یہ جب انہوں نے یہ ظلم دیکھا تو یہ مرد، عورتیں، بچے، یہ سب بلبلا اٹھے کہ اللہ ظالموں کی بستی سے نکلنے کے لیے اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دے، کوئی لیڈر بنا دے، کوئی سرپرست بنا دے، تاکہ ہم اپنے ایمان، اپنی جان، اپنا مال بچا سکیں۔ اس دعا میں کمزور مسلمانوں کی ایک پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں، من ہازی القریتی ظالمن اخلوا، اس کے ظلم کرنے والے یا اللہ بڑے گھر، اس کے رہنے والے بڑے بڑے ظالم ہیں، اپنا ظلم نہیں بتا رہے، ویسے نقشہ پیش کرنے کے لیے سامنے بات آ رہی ہے، اور ہمارے دل میں یہ پڑھ کر ہمدردی خود بخود جاگتی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اس لیے یہ آیت بھیجی گئی تھی کہ مدد کے لیے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا گیا، کہ تم لوگوں پہ فرض ہے، اب لڑو۔ یہ بات ایک یاد رکھنی چاہیے کہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا کہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی واپس جواب نہیں دے گا۔ اب اب دفاع، اپنے ڈیفenس، اپنے ڈیفenس کے لیے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اسلامک جو جہاد ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اپنی ڈیفenس کے لیے۔ نمبر 2، پلیز یہ اپنے نوٹس میں ضرور لکھ لیں، مظلوم مسلمان اور انسانیت کے مدد کرنے کے لیے، جو ظلم میں ہوں ان کو بچانے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کے باغیوں، جو باغی ہو چکے ہوتے ہیں، جو کفر کی طرف نکل گئے ہوتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے پرچون کو بلند کرنے کی بجائے نیچا دکھاتے ہیں۔ تو باغی انسانوں کا کلا کما کرنا، ان کو سرنگوں کرنا، اور یہ بھی اللہ والوں کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں تک مظلوم انسانیت کی مدد کرنے کا معاملہ ہے تو دنیا میں
دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمان، یہ ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اللہ کی رضا اور انسانیت کی حمایت کے لیے قربانیاں دیں، جنگیں لڑیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. تو بہت سی ہسٹری میں بے شمار جگہ پہ یہ معاملات آتے ہیں کہ جب ملک جو تھا وہ مشکل میں تھا، پرابلم میں تھا، جب بادشاہ نے کوئی ظلم کیا تو مسلمانوں نے اٹھ کر پھر حملے کیے، پھر ان کے اوپر جیسے طارق بن زیاد نے اسپین پر حملہ کیا. تو وہ ایک ہسٹری ہے پوری جو اسپین کی ہسٹری جب آپ جا کے پڑھتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے، اور کیونکہ وہ بڑے مظلوم تھے وہاں پر. اسی طرح حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو مظلوموں کی مدد کے لیے بھیجا تھا. اس طرح ہسٹری میں، ہماری ہسٹری میں بہت کچھ ہے. بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے مظلوم اور کمزور مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی ہے. موسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے گئے. تو لوگوں کو یہ چاہے پولیٹیکل طور پر بچانا ہو یا امن دینا ہو، سکون نصیب کرنا ہو، تو اسی کے لیے پاکستان بھی وجود میں آیا. مانتے ہیں اس بات کو؟ اس میں بھی یہی بات تھی. پاکستان کیسے بنا؟ تاکہ اس کے بھی جو کم لوگ جو تھے، اقلیت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، اور ان کو ملک چاہیے تھا، اپنی آزادی چاہیے تھا. تو اس کے لیے بھی کوشش کی گئی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کفار کے مظالم سے مسلمانوں کو چھڑانا بہت بڑا ایک کام ہے. مظلوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی مدد دے بھی نہیں سکتا. مظلوم مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی کہ یہاں پہ تم لڑو. اب اپنے آپ کو اٹھ کے، کیونکہ مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کرنا لازم ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 اس بات کی شہادت ہے. یہ آیت اس کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو تیار بھی کرتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے کئی دفعہ اٹھ نہیں سکتے. غلامی کے چکر میں وہ بالکل مرے ہوتے ہیں، ان سے مقابلے نہیں کیے جاتے. تو کئی مرتبہ کوئی اور قومیں آ کر ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، اور لوگوں نے بچایا بھی ہے. یہ ہے اصل جہاد، کہ آپ لوگوں کو ان کی مشکلات سے بچائیں، ان کے ظلم سے بچا لیں، ان کے لیے کچھ کھڑے ہو جائیں، اور ان کو دشمن کو بتائیں کہ ان کا بھی کوئی ہے، ان کا بھی کوئی مددگار ہے. تو یہ چیز ہے کہ کوئی چیز آپ کو بات یاد آتی ہو تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی بات یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہے. بہت امیزنگ آیت ہے، کیونکہ ظالموں کی بستی سے یہاں پر مکہ ہے. ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے. کافروں کے اتنا ظلم اور ستم بڑھ گیا تھا کہ اس سے تنگ آ گئے تھے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مسلمانوں کو متنبع کر فرمایا، وارننگ دی ہے. تو اب آپ ان کمزوروں کو کفار کی نجات دلانے کے لیے جہاد کے لیے ترغیب کر رہے ہیں. جی تیمینہ بتائیے. جی السلام علیکم سمیت آپا. وعلیکم السلام جی. بس جی مجھے بس ایک چیز مطلب آج کل کے جو حالات ہیں، جیسے یہ غزہ میں جیسے لوگ گئے ہیں مدد کے لیے ان لوگ مظلوم لوگوں کے لیے، لیکن کیا یہ بھی ان کا بھی یہ بھی جہاد میں کاؤنٹ ہوگا؟ چونکہ وہاں بیچاروں پہ بلکہ
ان کو کوئی مدد بھی نہیں مل رہی، جو مدد کرنے گئے ہیں ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے، ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. تو کیا بالکل. یہ بھی اسی اس میں آئے گا؟ ہاں، یہ یہ بھی اس مطلب. آیت کی پیروی ہے نا، اس آیت کی جی پیروی، جی. اس آیت کی پیروی ہے. اس آیت سے یہ اس میں. استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جس علاقے میں جی مسلمان اس جی طرح ظلم اور ستم کا شکار ہیں، جی تو اور یعنی کہ کفار سے گھرے ہوئے ہیں اور جی. ظلم ہو رہا ہے، تو دوسرے مسلمانوں بہت پہ یہ زیادہ. فرض عائد ہوتا ہے. یہ جی. دوسرے اور وہ مسلمانوں جو. پہ فرض ہے کہ وہ ان کافروں سے ظلم اور ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں. تو یہ جو لوگ ہیں جو ان جی کی مدد کے لیے فنڈنگ بھی کرتے جی. ہیں، یہاں سے بھی پیسہ جاتا ہے. اور یہ جہاد جی دوسری قسم کا، یعنی دین کی نشر و اشاعت اور اللہ کا کلمے کو بلند کرنا، جی یہ جی اس میں آیا. ٹھیک ہے، یہ آیت میں. جی. ٹھیک ہے، بات جی آپ کو جزاک بات اللہ. ماشاءاللہ سے اب سمجھ آ گئی ہے. جی جی تو اس کو جزاک اللہ جزاک. اس آیت کی روح سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت کچھ انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے، ایک یہ کہ انسان اپنی جو ہے مدد اللہ سے مانگے، نمبر ون، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد ضرور بھیج دیتے ہیں. اور بہت پاورفل آیت ہے، اور یہ دعا ہے. آپ لوگوں کو بھی ابھی ایک دفعہ دل سے مانگے نا، ہر اس شخص کے لیے مانگیں جو اس وقت ظلم سے گھرا ہوا ہے. میں تو ابھی آئی ہوں دبئی سے، ایک بے شمار لوگ ہیں، ان کے بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں فیس دینے کے لیے. بچوں کی فیسیں دینی ہیں، اسکول بند تھے پڑے ہوئے، آن لائن جا رہے تھے، لیکن کاروبار بند تھے، پک اینڈ ڈراپ بند تھی، ہر چیز بند تھی. چھوٹے تھوڑے تھوڑے چیزوں کے لیے پیسے کماتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے، اپنا رینٹ دے سکتے ہیں. اس مہینے تو بہت زیادہ ان کے، یہ 2 مہینے جو پچھلے گزرے ہیں بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں، بہت مشکل میں ہیں. ان لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے، یہ ان لوگوں کے اوپر جہاد ہے، رائٹ انڈر یور نوز. تو ان کے لیے تھوڑا سا بھی کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا اجر دے گا. اور وہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم ظالم اہلھا. اے رب، اے ہمارے رب، نکال ہمیں اس بستی سے، ظالم ہے اس کے رہنے والے. وجعل لنا، اور بنا ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، ولیًا، کوئی ہمیں حمایتی. وجعل، اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، نصیرا، کوئی مددگار، اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیجے. والذین، اور وہ جو، آمنو، جو ایمان لائے، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں. یقاتلون، وہی ورڈز آ رہے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں، کریں گے، دونوں صیغے آتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. جب آپ تھوڑی سی بھی گرامر پڑھ لیتے ہیں نا تو بڑا ہی مزہ آنے لگ جاتا ہے. تو یہ یقاتلون، واو نون، یو وہ، اور قاتلون، وہ واو نون زیادہ، جمع کسی کے، سب کو کہا جا رہا ہے. والذین، اور وہ جنہوں نے، اور یہ ہے کیا، میں نے بتایا تھا یا سے شروع ہو رہا ہے تو فعل مضارع، پاسٹ نہیں ہے، مضارع. مضارع میں کیا ہوتا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں آتے ہیں، کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی. والذین، اور وہ جنہوں نے، کفروا، انہوں نے کفر کیا. اب یہ ہے ورڈ پاسٹ، کفروا، واو الف آخر میں آ رہا ہے، انہوں نے کیا، یہ پاسٹ ہے، یہ ورڈ پاسٹ ہے. اب ایسے میں تھوڑا تھوڑا کروایا کروں گی تاکہ آپ کو پہچان ہونے لگ جائے، کیونکہ ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ ہم بڑے سلو اور آرام سے، جیسے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دکھا رہے ہیں، الحمدللہ. اب جیسے یہ تھا وجعل، اجعل، اجل حمزہ سے ہے، تو میں نے بولا تھا نا کہ اتنی سی بات سے جو شروع ہوتے ہیں وہ ورب مضارع ہیں. بنا دے، وجعل، بنانا، اور بنا دے گا، دونوں ورب مضارع ہیں. خیر، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، یہ وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے رستے میں. طاغوت کیا ہے، طاغوت ہر وہ سرکش طاقت
फकातिलू, और फिर बस जंग करो, औलिया दोस्तों से, अशैतान शैतान के, इन नकईद शैतानी काना दईफा, बेशक चाल, कैद, काफ या दाल, चाल शैतान की, शीन तो नून शतन है, मरदूद, काना है दईफा, दौद आइनफा दोबारा से कमजोर, वही दोबारा वर्ड आ गया। वो लोग जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं, लेकिन जिन्होंने कुफर किया उनके बारे में, जो लोग ईमान ले आए वो अल्लाह ताला की राह में जंग करते हैं, और जिन लोगों ने कुफर किया वो अल्लाह ताला के सिवा औरों की राह में लड़ते हैं, उनके तागूत हैं। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तागूत, और मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है कि तागूत कौन कौन है, आपको मालूम है, आजकल के भी तागूत मालूम है, कहाँ किस वक्त कौन तागूत बना पड़ा बैठा है यहां पर। बस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, यकीन मानो कि शैतानी जो शैतानी दोस्त हैं जो कि बिल्कुल कमजोर हैं, शैतान के चालें कैद, चालें शैतान की, हीले साजियां, प्लानिंग उनकी, कैद में बहुत कुछ आ रहा है, उनकी प्लानिंग्स, उनकी साजिशें, उनके काम, क्या कहा गया, बिल्कुल गार्बेज है। उनके खिलाफ जाओ, मोमिन और काफिर दोनों को जंगों की जरूरत पेश आती है, मोमिन भी लड़ता है काफिर भी लड़ता है, लेकिन दोनों का मकसद जंग में बहुत बड़ा फर्क है। मोमिन अल्लाह के लिए लड़ता है और उसकी तलब दुनिया या मुल्क या फिर इक्तदार नहीं होता, जबकि काफिर का मकसद ये, यानी दुनिया और उसके मुफादात होते हैं, वो दुनिया के लिए लड़ता है, उसका मकसद होता है कि मैं दुनिया में मैं कुछ जीत जाऊं। तो मोमिनों को यहाँ पर तरगीब दी जा रही है, मोटिवेट किया जा रहा है कि तागूती मकसद, मकासद जितने हैं, तागूत सरकश ताकत के लिए जो भी कोई हीला भी करेगा, मकर फरेब करेगा, प्लानिंग करेगा, प्लॉटिंग करेगा, वो सारी प्लॉटिंग कमजोर है, इनके ज़ाहिरी असबाब की कोई ताल्लुक कोई नहीं है। ऐसे लगता है कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं, उससे डरो मत, ईमान कुव्वत अपनी बढ़ाओ, अज़म करो, जहाद के मुकाबले में शैतान के मुकाबले में जहाद करो, शैतान के ये हीले ठहरेंगे नहीं, ना ठहर सकते हैं, ना ये ना ये किसी के सामने आएंगे। बहुत ही जबरदस्त आयत है, समा मतलब कि इंसान जितना सोचता है उतना ही ज्यादा इसमें डूबता है कि सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि शैतान कभी जीत नहीं सकता। तुम जितना भी चाहो कि शैतान जीत जाएगा, अपने ख्यालात में, अपनी बातों में, अपने प्लॉटिंग्स में, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक तरीका रख दिया कि एक ढील दी जा रही है ना, वक्ती, शैतान शैतानी इत्तेहाद है जैसे, जिसकी बुनियाद बहुत कमजोर है। एक्चुअली यहाँ ये बताया जा रहा है, यहाँ तागूत से मुराद उस जमाने के सरदाराने कुरैश भी थे, जो अपनी अपनी कह लें, अपने आप को लीडर मानते, बड़ा मानते, चौधराहटें अपनी, जैसे कि अपने आप को चौधरी मानते। इसी तरह यहूदी और दूसरे कबाइल जो थे, अरब के सरदारों की सरदारियां, सबकी सरदारियां थी। तो जो जो इस्लाम को अल्लाह ने तरक्की दी, तो इन सरदारों को अपनी सरदारियां डगमगाती नजर आने लगी, तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ महाजराई शुरू कर दी, मुसलमानों के खिलाफ तमाम
جو دشمن تھے وہ کٹھے ہو گئے، کٹھے ہو کر اسلام کو مٹانے کا ارادہ کر لیا۔ اسلام کے مقابلے میں کفر کا یہ جو اتحاد تھا، شیطانی اتحاد، اس کو شیطانی اتحاد ہی کہوں گی، طاغوت۔ اور یہ محض وقتی یا پولیٹیکلی اتحاد ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، لوٹے ہوتے ہیں اصل میں۔ آج کسی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، کل کسی کے ساتھ ملتے ہوتے ہیں، ورنہ اس اتحاد میں شامل قوموں کی جو دستور رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں؟ آج کسی کی دوستی، کل کسی کی دوستی۔ میں جو باتیں کر رہی ہوں یہ بہت ڈیپ باتیں، اگر میں یہاں بیٹھ کے اس پہ تبصرے کرنا شروع کروں اور اگزامپلس دینے شروع کروں تو بہت اگزامپلس ہیں، اب آپ خود ہی سمجھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ ان شیطانی لشکروں کا پوری ہمت، جرت اور ایمان کے ساتھ مقابلہ کرو، کیونکہ ان کی اتحاد کی بنیاد بہت کمزور ہے، کانا ضعیفہ ہے۔ کیا آپ اس پہ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ اب یہ سب کچھ کمزور ہے، ہر چیز کمزور ہے، سبحان اللہ۔ چالیں کمزور ہیں، جو وہ کر رہے ہیں کمزور ہیں۔ ہمارا کیا چیز بڑھنا چاہیے پھر؟ ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے۔ اب کہا گیا آیہ نمبر 77 میں کہ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ طرف ان کے کہا گیا، لہم جنہیں، کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، ان کو 13 سال تک روکنے کو کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ 13 سال تک آپ نے کسی پر حملہ نہیں کرنا۔ 13 سال تک ان کو روک کے رکھا گیا تھا کہ جواب نہیں دینا۔ واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز۔ بہت امپورٹنٹ اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ مقصد کیا ہے۔ مکہ میں جہاد کی بندش تھی، مکہ میں مسلمانوں پر قریش مکہ نے جو ظلم و ستم ڈھائے تھے، ان کا نشانہ صرف یہ کمزور مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ آزاد اور معزز قسم کے مسلمانوں کو بھی انہوں نے تنگ کر رکھا تھا، ان کی زندگیاں بہت زیادہ مشکل میں ڈالی تھی، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ہاتھوں کتنی دفعہ اذیتیں پہنچی۔ اسی وقت بعض جرت مند مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی تھی کہ اب ہمیں جنگ کرنے دیں، اب ہم تنگ آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی، روکا ہوا تھا اللہ نے۔ کفو، کاف فا فا، کف، کف کو بھی کہتے ہیں، جو آپ پتہ ہے جب کسی سے لڑنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کف چڑھا لیتے ہیں، کف پیچھے کر لیتے ہیں لڑنے کے لیے، دیکھا ہے نا کبھی؟ اور کف روک کے رکھنا، بکف باندھا ہوا ہے آپ نے، اور جب آپ نے کفس باندھے ہوتے ہیں، بازو کے کف باندھے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے ایلیگنٹ اور ڈیسنٹ بن کے جاتے ہیں جب آپ پارٹیز میں جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے آئی ایم ان دا بیسٹ بیہیویئر۔ تو کف سے میں نے بہت چیزیں سیکھی ہیں، روک کے رکھنا۔ تو لہذا جب مشکلیں آئیں، مصائب آئیں، صبر سے برداشت کیے جاؤ۔ تم ابھی کہا گیا رکو جاؤ، ابھی جنگ نہیں کرنی، لیکن کرنا پھر کیا تھا؟ یہ آپ کو اور مجھے کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ابھی اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ کیسے روکنا ہے؟ واقعی الصلاۃ، قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اپنی تمام تر توجہ نماز کے قائم اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر، پوری اٹینشن وہیں پر صرف کر دو۔ ڈونٹ ریئیکٹ، واپس حملہ نہیں کرنا، واپس جنگ نہیں کرنی۔ جب ایسے حالات ہوں اپنی توجہ نماز کی طرف کر دو، اپنی زکوٰۃ کی طرف کرو۔ فلما، تو جب، کتبہ فرض کیا گیا، علیہم
अलैहिमुल कितालु, उन पर जंग करना, उन पे जंग करना फर्ज कर दिया गया। इजा, जब फरीकुन, एक गिरोह, फारा का फर्क से, एक गिरोह जो था, एक एक ग्रुप, मिनहुम, उनमें से, यखशौना, वो डर रहे थे, अन्नासा, लोगों से। जब उनको कहा गया, पहले तो उनको कहा गया था रुक जाओ और नमाज और ज़कात दो, बस उस पे फोकस करो। लेकिन जब उनको कहा गया कि चलो अब तुम पे फर्ज है, अब तुम लड़ सकते हो, तो फिर एक जो ग्रुप था वो डरा था। खशी, खाफ, खाशीन या खशी, यखशूना, वो डर रहे थे, वो डरेंगे, फेल मुदारे है। वो यखशूना, वो डरते थे, ज्यादा लोग थे, अन्नास, लोग, का खशियती, जैसा के, का मानिंद, खशिया, खशियते, जैसे डरना, जैसे जलना, अल्लाह, अल्लाह से, औ या अशद्दा, ज्यादा शदीद, शिद्दत, शीम दाल दाल, हमजा, सॉरी, हमजा शीन दाल, अशद, ज्यादा शदीद, खशियतिन, डरना, अल्लाह से ज्यादा लोगों से डर रहे थे, उनका हौसला ही नहीं पड़ा था। क्या बात मामला हुआ? उस वक्त तो पहले तो कहा गया कि तुम अपनी नमाज कायम करो, ज़कात की अदायगी पर जोर दो, तुम इसी को ज्यादा माइंड में रखो, ज़कात अदा करो, ये बात उनको कही गई। सुभान अल्लाह। और उनसे कहा गया कि तुम लोग इस तरफ तवज्जो दो। अब वहां पर एक वाकया पेश आया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला, जो साबिकून अव्वलून में से थे, इन्हीं लोगों में से थे जो जंग की इजाजत चाह रहे थे, बार बार कहते थे। और उनके बारे में एक ये हदीस है, उससे आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। अभी मैंने पूरी आयत नहीं आपको पढ़ के सुनाई, लेकिन मैं आपको सुना, या पहले तर्जमा कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ से अब्दुर्रहमान बिन औफ की बात सुनाती हूँ। सुभान अल्लाह। फलम्मा, तो जब, कुतिबा, फर्ज किया गया, अलैहिम, उन पर, किताल करना, तो तब एक एक ग्रुप उनमें से वो डर रहे थे लोगों से, जैसे कि डरना अल्लाह से, औ अशद्दा खशिया, या ज्यादा शदीद डरना। वकालू, और उन्होंने कहा, क्या उन्होंने कहा? रब्बना, ए हमारे बाप रब, लिमा, क्यों, कतबता, फर्ज किया तूने, अलैना, हम पर, अल किताल, किताल करना, हम पे फर्ज क्यों कर दिया किताल करना, हमारी मर्जी, हम जाते ना जाते। लौला, क्यों ना, अखरतना, तूने मोहलत दी हमें, हमें अखरतना, खराता, खाराता, हमने, सॉरी, खरर, डबल खा है, खा रा, खरर, मोहलत दी हमने, तूने हमें मोहलत दी होती, इला अजलिन करीब, एक मुद्दत तक। कुल, कह दीजिए, मताउ दुनिया कलील, दुनिया का फायदा बहुत, मता, फायदा दुनिया का बहुत थोड़ा है, बल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत बेहतर है उसके लिए जो तकवा करे। तकवा का रूट वर्ड क्या है? ये तो आता ही होगा आपको। तकवा बड़ा मुश्किल वर्ड। तकवा की जब मैंने गर्दान और तकवा की जब ग्रामर पढ़ी तो मैं हैरान रह गई कि इसका काफ, वाव, या, काफ वाव या, वाकया से, वाव, वाव काफ या, वकाया इसका रूट वर्ड है, वाव काफ या, इसको ठीक कर लें। वकाया, वकाया होता है स्टॉप करना, वका होता है स्टॉप करना। काफ, वाव काफ या, काफ वाव या नहीं है, कवि नहीं है। कवि होता है, कवि तो ऑपोजिट हो जाएगा सलमा जी। हाँ, देखें, काफ वाव या जो है वो तो हो जाएगा कवि। कवि होता है तंदुरुस्त होना, ज्यादा
زیادہ مضبوط ہونا. وقایا، واؤ کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. وقی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بچانا. ہم کبھی نہیں کر رہے. کبھی ہوتا ہے مضبوط، ہم کبھی نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں بچانا. وقی سے. تقوا، تاف، تا کاف واو یا، اور کاف کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے. تقوا، واو کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہمیں کبھی نہیں بھولنا یہ پلیز. اور وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچ بچ کر چلنا. اتقا، تقوا کرنا، بچو. اتقوا اللہ حیثما کنتم، بچو. بچو اللہ تعالی، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ سے. حیثما کنتم، جہاں تم ہو. یہ چھوٹی سی حدیث ہے. ولا، اور نہ تظلمون قتیلا، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے کے برابر. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، ہم عزت والے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، پھر جب ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے. استغفر اللہ. آپ نے فرمایا ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا جنگ نہ کرو. پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا. پہلے ان کو اللہ نے مدینہ میں منتقل کیا، ان کی امیگریشن ہوئی، اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. یہاں ایک وضاحت بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ النساء مدنی دور میں غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے درمیان میں نازل ہوتی ہے. اس آیت کے لفظ قیل لہم کفوا ایدیکم، یہ جو سورۃ النساء میں آتے ہیں آیت نمبر 77 میں، یہ واضح ایک پتہ چلتا ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کے ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا تھا. بدلہ نہیں لینا، جواب نہیں دینا. حالانکہ قرآن کی مکی صورتوں میں سے ایسی کوئی حکم موجود نہیں ہے. اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی، اور وہ بھی چھپی ہوئی وحی سے، کوئی ایسا حکم ملا ہو جس کے بعد میں مدنی دور میں اس آیت کے ذریعے اس کی توثیق کر دی گئی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہو کہ اب تحریک، انقلابی تحریک کا آغاز میں مسلمانوں کو قطعاً ہاتھ نہ اٹھانا چاہیے، کہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، روک دیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی آ چکی تھی، کیسے آئی یہ ہمیں نہیں پتا. اور آپ کی اس بات پر، آپ کے اس حکم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی. یہ ہے وحی تقریری، اس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بات کہی، اللہ نے اس کی تجدید کر دی، اس کو کاؤنٹر نہیں کیا. اس سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ وحی تمام تر قرآن میں ہے، وحی خفی یا وحی تقریر کی کچھ حیثیت نہیں ہے، جو لوگ وحی کو مانتے نہیں ہیں. دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں بھی ویسے ہی واجب ہیں، فرض کے ہیں جیسے قرآن کے احکامات ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا. یہ جو ہاتھ روکنے کی بات تھی کہ تم نے آگے بدلہ نہیں دینا، کہیں قرآن میں نہیں ہے لہم کفوا ایدیکم. بہت زبردست تفسیر ہے اس کی، اور یہ پڑھنے کے بغیر نہیں آتا یہ سب کچھ، اور یہ استاد کے بغیر بھی سمجھا نہیں جاتا. یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے لہم کف، روک دیے گئے تھے ان کے ہاتھ. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود ہی سے کہہ دیا تھا تو رسول اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی تھی، ان کی اپنی حکمت عملی تھی. امیزنگ نہیں ہے؟ قرآن از امیزنگ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریری
حدیث ہوتی ہے اس کو بھی مانا جاتا ہے. جیسے ایک شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کے ایک طرف سے آیا، رائٹ ہینڈ سائڈ سے، تو آ کے کہا کہ کیا حج فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف ہر سال انسان کے اوپر حج ہر سال فرض ہے. انہوں نے منہ ادھر کر لیا. پھر انہوں نے دوسری طرف سے آیا اور کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر شخص پہ ہر سال فرض ہے؟ انہوں نے دوسری طرف منہ کر لیا، جواب ہی نہیں دیا. جواب دے دیتے تو ہمارے پہ کتنی مشکل ہوتی، ہم ہر سال حج کرنے جا رہے ہوتے. اور انہوں نے کہا یہ تھی یہ تھی ٹیسٹ اپروول اس کو کہتے ہیں. خاموشی ان کی اپروول بن گئی. یہ اتنا بڑا کام تھا. تو اس 13 سال کے لمبے عرصے میں مسلمانوں پر اتنے جو شدید قسم کے ظلم ڈھائے گئے، مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک انقلابی تحریک ہے. یہ اسلام کا یہ کام نہیں ہے کہ فوراً فوراً جا کے لڑنا شروع کر دے. تو یہاں پر اسلام نے اسی بات کو واضح کیا ہے کہ حکمت عملی سے کام کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے کام کیا جاتا ہے، ایک دم سے چھلانگ نہیں لگا دی جاتی. 13 سال. اسی لیے میں جب لڑکیاں شادی ہو کے جاتی ہیں میں ان کو کہتی ہوں 13 سال صبر کرو، انشاءاللہ تعالیٰ بس جاؤ گی. 13 سال درگزر کرو، اللہ یہ کہ کوئی ایسی مشکل ہے کہ جو برداشت نہیں کی جا سکتی. اور کئیوں کی تو ویسے آج کل برداشتی کا لیول ہی بڑا کم ہو گیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے ڈیفenس کے لیے بھی یہاں مرنے کے لیے منع کیا گیا تھا اور برداشت کرنے کو کہا گیا تھا. 3 قسم کے یہاں پہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ اگر ان باتوں سے کہ اگر مسلمان اس وقت مقابلہ شروع کر دیتے، اسی وقت ہی، تو مشرقین کو جو قوت اور قدرت میں مسلمانوں سے زیادہ تھے وہ اس وقت وہ جیت جاتے اور کچل دیے جاتے، ختم ہو جاتے اگر وہ برداشت نہ کرتے. تو یہاں پر دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو جتنے ان کو مصائب برداشت کرنے، تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ عادی بن گئے، تربیت ہو گئی. بندہ مضبوط ہو جاتا ہے، جتنی اس کو مشکلیں آتی ہیں وہ انسان مضبوط ہوتا ہے. جتنا بیماری جسم پہ آتی ہے جسم جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر کیا آتی ہے، امیونٹی ہائی ہوتی ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو غیر جانبدار قسم کے جو لوگوں کی خاموش اکثریت جو تھی، جو چپ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے، ان کی ہمدردیاں مسلمانوں سے وابستہ ہو گئیں، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ برداشت کر رہے تھے. کیونکہ ہر انسان جو ہے جب وہ برداشت کرتا ہے تو اس کی عزت بڑھتی ہے. ہاں، قوت مدافعت بھی بڑھ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے، تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے چچا آزاد جو بھائی تھے ورقہ بن نوافل کے ہاں لے گئیں، جنہوں نے تمام ماجرا سن کر کہا تھا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. ورقہ جو انکل تھے حضرت ختیجہ کے، ان کی یہ بات سن کر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ جو قوم آج تک مجھے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی ہے وہ کل کو مجھے مکہ سے نکال دے گی. چنانچہ آپ نے نہایت تعجب سے ورقہ جو تھے ورقہ بن نوفل سے یہی سوال کیا تھا. تو اس نے کہا کہ جو نبی بھی ایسی دعوت لے کر آیا، اس کی قوم نے اس سے ایسا ہی سلوک کیا. تو ورقہ بن نوافل کی اس جو انفارمیشن تھی، اس پر یہ اثر ہوا کہ آپ نے اپنی دعوت کو ناکامی سے بچانے کی خاطر اپنی دعوت کا آغاز نہایت خفیہ طریقے سے کیا تھا اور اپنے گھر میں کیا، اور گھر کے جو افراد تھے فوراً آپ پر ایمان لے آئے تھے. اور پھر آگے وہ پھر ان کے اوپر سبحان اللہ
سب سے پہلے ان کی بیوی تھی جو اسلام لائی تھیں، اور وہ 55 سال کے تھے تب، جن کی عمر اس وقت 55 سال تھی، اور آپ کے غلام زید بن حارثہ اس وقت ایمان لائے تھے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے جو تھے یہ حضرت علی، پھر یہ ایمان لائے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی، یا 10 سال کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد میں سے اس وقت کوئی تھا ہی نہیں جو اس وقت آپ پر ایمان لاتا۔ آپ کی جو بیٹیاں تھیں زینب رضی اللہ تعالیٰ تھیں، جن کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہو چکا تھا، جو کہ آپ کو پتہ ہے ان کی 2 بیٹیاں جو تھے نا، بیٹیاں ان کی داماد، دو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو تھے وہ کیا تھا، ابو جہل، ان کو دی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ خیر، یہ تو بڑی لمبی سٹوری ہے، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیٹھ کے بتاؤں گی نیکسٹ ٹائم۔ ہم کا آج کا ٹائم تو مکمل ہوا، تو بات مکمل اس طرح ہوتی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا، اور تم ظلم نہیں کیا جاؤ گے فتیلا۔ فتیلا ہوتا ہے دھاگے برابر بھی، تو فا تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو بکر کا بھی ذکر میں کرنا بھول گئی کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور سبحان اللہ وہ یہ ان کے سب کے کام آئے، یہ سب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بن گئے، جیسے میں نے عمار بن یاسر کا کہا۔ پھر ان کی تبلیغ سے ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ بھی اسلام لے آئیں، اور یہ لوگ ابو جہل کے قبیلے میں سے تھے، ان کے غلام تھے، اس لیے اس نے خوب ان کے اوپر ظلم اور ستم کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کروں گی، میں ان کی سٹوریز لے کے آؤں گی نیکسٹ ٹائم، عید کے بعد انشاءاللہ، اور پھر میں ان کی سٹوریز آپ کے ساتھ کروں گی، کیونکہ میرا یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ یہ کس طرح اسلام لائے۔ سننا پسند کریں گے آپ؟ اور یہ کیا معاملہ تھا، اور کیسے پھر نبوت میں پہلے 3 سال تبلیغ کا یہی انداز رہا، اور کیسے الحمدللہ ہم تک یہ اسلام پہنچا، ہمیں تو ایسی کوئی مشکلیں نہیں آئیں، اور پھر بھی ہم نہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں۔ ہم 1 گھنٹے کی کلاس کو ہم اتنا بھاری سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کہ ہمیں سبق سنانا پڑ جائے گا، ہمیں مشکل میں ڈال دیا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اپنی آخرت سنوار لیں جو سنوار سکتے ہیں۔ ٹائم بہت کم ہے اب ہمارے پاس، جس طرح کے آس پاس کے حالات چل رہے ہیں، کسی وقت بھی کہیں سے بھی کوئی چیز بھی آ کے لگ سکتی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں کنٹینیو کروں گی، اور پھر حضرت بلال کی بات، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بات، اور پھر عبد الرحمن بن عوف خود فرماتے ہیں کہ میں امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے علی دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھا، اور کس طرح سے انہوں نے لڑے، اور یہ جنگ کس طرح لڑی، ساری انشاءاللہ تعالیٰ بہت اس کی ڈیٹیل ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے ساتھ دیتے رہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں تک ہم مکمل کرتے ہیں، ہم آیت نمبر 77 تک آپ سنا سکتے ہیں سبق۔ ہم نے آج 3 آیتیں کی ہیں، 75، 76 اور 77، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا اسی لیے تو الیبریشن میں جا رہے ہیں، تاکہ ہم اس کی تفصیل سے ہمیں فائدہ ہو، اور آپ بھی سیکھیں اور ہم مزید سیکھنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، آنے کا، سننے کا، اس محفل میں فرشتوں کی دعائیں لینے کا، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی چھٹی ہے انشاءاللہ، پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فی۔